बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानी के मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि सबको सेहत हो, सलामती हो और कामयाबियाँ हम सब का मुकद्दर बने। इसके साथ ही नावल की इब्तिदा करते हैं। नावल का नाम है डे जाओ, जो कि सनिया उमैर ने लिखा है और इसको पढ़ा मैंने है, जिनका नाम निम्रा है। और अब शुरू करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। तुम अब एक शादीशुदा औरत हो, जिम्मेदारियों का एहसास किया करो। घर देखो, अम्मी को टाइम दो। लेकिन तुम मेरे जाते ही अपनी चचोरी सहेली के साथ घूमने चली गई। वो किन अल्फाज में शिकवे करता कि उसकी अम्मी पर कोई उंगली ना उठती। वो सुंदस को गाली दे देता तो उसे इतना दुख ना होता, मगर उसने तो नवीरा को बुरा कहकर हद पार कर दी थी। सुंदस ने सर झुकाया और रो पड़ी। उसने अपनी सलामी के पैसे लगाकर कमरा सजाया था। इन दोनों की वलीमे की तस्वीर लार्ज करवाकर दीवार पर लगाई थी। छत के एक कोने से सिपियों वाला विंड चार्म लटक रहा था, लेकिन आज़म के रवैये ने उसे मायूस कर दिया था। वो रॉट आयरन की टेबल पर सर रख कर रो दी। आज़म को रंज हुआ, मगर वो मर्द था। उसके आंसू से उसे जितनी भी तकलीफ हो, बीवी की मनमानी को सबक आमोज बनाने की उसने ठान ली थी। आज़म की अम्मी का आधे से ज़्यादा गिला तभी दूर हो गया था जब उन्हें मालूम हुआ था कि सुंदस ने अपने पैसे लगाए हैं। फिर सूजी आंखों वाली सुंदस और उतरे चेहरे वाले आज़म को देखकर उन्हें मज़ीद अफसोस हुआ। बहू खुश रहेगी तो ही बेटा भी खुश रहेगा। सुंदस की चाह से बनाई गई कड़ी बासी हो चुकी थी। ना आज़म ने खाई थी, ना सुंदस ने। नवीरा के निकाह की बिट बट गई। यावर भाई की मेहंदी भी सज गई। सुंदस बेआवाज़ रोई, लेकिन गई नहीं। जो भी था, वो अपने शौहर को मज़ीद नाराज़ नहीं करना चाहती थी। आज़म ने एसी चलाकर हवा का रुख ऐन अपने सर पर कर लिया। वो जानता था सुंदस को इससे चिढ़ है। सुंदस उसके पास बेड पर ही बैठी थी। वो उठकर बाथरूम में चली गई। वापस आई तो उसने भी जानकर बाथरूम का दरवाज़ा अध खुला रहने दिया, क्योंकि ये बात आज़म को नापसंद थी। वो दोनों अब भी बगैर बोले झगड़े थे। आज़म ने मैच लगा लिया। सुंदस ने मोबाइल वीडियो चलाकर आवाज़ ऊंची करी। आज़म ने करीब पड़ी पानी की बोतल उठाई और गटागट पीने लगा। एक आंख से स्कोर देखते हुए पानी पी रहा था तो उसे ज़बरदस्त अछू लग गया। खांसने के वार ने मुंह फाड़कर पानी बाहर फेंका। वो बेबसी से खांसी जा रहा था। सुंदस दौड़ के पास पहुंची और उसकी कमर सहलाने लगी। ध्यान से सांस लें। उसने झट दो टिश्यू पेपर निकाल कर आज़म को थमाए। अब ठीक हूँ, उसने हाँफते हुए तसल्ली दी। सुंदस का ध्यान अपने हाथ पर गया, जो अब भी आज़म के कंधे पर धरा था। उसको याद आया कि वो नाराज़ थी। वो अपने तासुरात छुपाकर दूर कुर्सी पर जा बैठी। तुम भी पानी पियो और गुस्सा खांस दो, मेरा मतलब है थूक दो, आज़म ने शरारत से कहा। गुस्सा तो आप करते हैं, मैंने तो प्यार ही किया था। सुंदस फिर रो देने को थी। देखो सुंदस, ये तुम्हारा कमरा है, ये घर तुम्हारा है, मगर इतने बड़े काम करने से पहले किसी बड़े से पूछ लेना चाहिए। तुमने कारपेंटर को बुला लिया, उसने घंटों कमरे में शोर किया। मारिया भाभी के बच्चे छोटे हैं, उनकी रात भी बेआराम गुजरती है। अम्मी के सर में भी शोर से दर्द हो गया था। वो बेड से उठकर पास वाली कुर्सी पर आ गया। सुंदस को लम्हा लगा था। वो समझ गई थी कि घर वालों की तरफ से एतराज़ आया है। यही आज़म पहले बता देता तो वो समझ जाती। मतलब आपको बुरा नहीं लगा, आपके घर वालों को लगा है। उसने मज़ीद वजाहत चाही। कुछ बुरा तो मुझे भी लगा था। आज़म ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। फिर जब दीवार में लगी एलसीडी देखी तो अच्छा लगा। कमरा कितना खुला हो गया है ना। वो प्यार और मोहब्बत से मनाता रहा। सुंदस को भी कौन सा उसकी दूरी पसंद थी, वो मानती रही। चलो अब मूड ठीक है तो वो सब घर वालों को बाहर खाने पर ले जाना चाहता था। ठीक है, लेकिन मुझे नवीरा के भाई के वलीमे पर जाना है। आपकी नाराज़ी में नवीरा का निकाह भी मिस हो गया। उसने छूटते नवीरा का साथ मांगा। आज़म की गिरफ्त उसके हाथ पर ढीली पड़ गई। मर्दों की सौतन नहीं होती। अगर हुआ करती थी तो बिल्कुल ऐसा ही एहसास होता जैसे उसे हो रहा था। तैयार हो जो, मैं छोड़ आता हूँ। वो पहली लड़ाई की सुलह के एहतमाम भी न कर सका। सुंदस उठकर तैयार होने लगी। यावर भाई की शादी के 2 माह बाद ही नवीरा की शादी का दिन भी आ पहुंचा। सुंदस ने पूरे घर में महीने भर से ऐलान कर रखा था कि उसने जाना है। कहीं यावर भाई की शादी की तरह ये फंक्शन भी मिस ना हो जाए। आज़म को दफ्तरी मसरूफियात थी। सुंदस ने भी जानकर आज़म को साथ आने को नहीं कहा था।
نویرہ کے گھر کا ماحول مختلف تھا۔ مہندی کے روز بھی احد بھائی نے پنک رنگ کی کام والی اچکن پہن رکھی تھی۔ اس کے دوست عدنان بھائی نے ویسی اچکن نیلے رنگ میں پہنی تھی۔ وہ پھر بھی مناسب لگ رہے تھے، مگر پنک اچکن تو اف توبہ تھی۔ اب اگر اس فنکشن میں اعظم بھی آ جاتا تو نہ جانے کیا باتیں نوٹ کرتا۔ نویرہ ابھی بھی کالج جا رہی تھی، اس لیے بے تحاشا سہیلیاں موجود تھیں۔ سب نے مہندی پر خوب مزہ کیا۔ بارات پر وہ نویرہ کی بلائیں لیتی رہی، اور ولیمے پر اس کے چہرے پر نئی شادی شدہ دلہن والی لاج اسے ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ لیکن وہ خوش تھی۔ احد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تصویریں اتروا رہا تھا۔ اس کی نند ہیرا بھنورے کی طرح اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ اس کی ساس نے بہت چاہ سے سب انتظامات کیے تھے۔ بہت اچھا فنکشن گزرا تھا اور نویرہ اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ ابتدا میں اس کی اور نویرہ کی باقاعدہ بات ہوتی تھی۔ احد میاں بھی عجیب میاں تھے۔ ولیمے کے اگلے روز دفتر کے کام سے کراچی چلے گئے، اور وہ بھی اکیلے۔ پھر واپسی ہوئی تو نویرہ کی باتوں میں شوہر کی چھیڑ چھاڑ کا عکس نظر آنے لگا۔ سندس کو خوشی ہوئی اور وہ نویرہ کی طرف سے بے فکر ہو گئی۔ بعض اوقات رشتوں کے تقاضے اتنی وزنی ہو جاتے ہیں کہ دوستی نبھانے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ سندس کی ساس بیمار ہو گئی تھی۔ بلڈ پریشر، شوگر تو پہلے ہی تھی، اب دوسرے مسئلوں نے بھی سر اٹھا لیا تھا۔ اعظم ڈاکٹرز کے چکر لگاتا پھر رہا تھا۔ کچھ راتوں میں ان کو اتنی بے آرامی ہوتی تھی کہ سندس کو ان کے ساتھ جاگنا پڑتا تھا۔ تھوڑی سی بیماری سبلی تو احساس ہوا کہ مہینوں گزر چکے ہیں۔ اعظم دفتر جانے سے پہلے ناشتہ کر رہا تھا۔ سندس نے بال سیدھے کروا رکھے تھے۔ اس کے گیلے بال بھی خط مستقیم کی طرح شانوں پر جھول رہے تھے۔ صبح اٹھتے اس نے استری کیا ہوا سوٹ پہن لیا تھا اور اب اس کی امی کا ناشتہ ٹرے میں لگا رہی تھی۔ اعظم نے ہمیشہ اپنی امی اور بہن کو گھر کے کپڑے اور باہر کے کپڑوں میں واضح لکیر کھینچتے دیکھا تھا۔ سندس ایسی نہیں تھی، کپڑے سنبھال کے رکھنے کے بجائے پہن کر استعمال کر لیتی تھی۔ اعظم کو یہ پسند بھی تھا۔ ماریا بھابھی کا بھی تیسرا بچہ ہوا تھا۔ سندس پر بہت زیادہ ذمہ داریاں آ گئی تھیں۔ رات دونوں نے ایک مشکل فیصلہ بہت آسانی سے کر لیا تھا۔ وہ مزید 1 سال تک اپنے بچے کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ یہ فیصلہ خوشی سے نہیں، مصلحتاً ہوا تھا۔ اس کی امی کو توجہ کی ضرورت تھی، آگے ان کی سرجری ہونی تھی۔ ابھی وہ دونوں جوان تھے اور سال گزرتے ہوئے دیر ہی کتنی لگتی ہے، اعظم نے کہا، اور سندس نے سمجھ لیا۔ اس کی کلاسز ختم ہو گئی تھیں، مگر ریسرچ پیپر کے لیے وہ اب یونیورسٹی جا رہی تھی۔ لائبریری میں ریسرچ کرنے کے بعد وہ اپنے کوآرڈینیٹر سے ملی۔ ان سے ڈسکشن لمبی ہو گئی۔ وہ ختم کرنے کے بعد تقریباً دوڑتی ہوئی باہر گیٹ تک آئی۔ احد نہ جانے کب سے انتظار کر رہا ہوگا۔ بے شک اس کی نوکری دوبارہ چھوٹ گئی تھی، مگر وہ شوہر تھا، اس کو انتظار کروانا ٹھیک نہیں تھا۔ نویرہ گیٹ پار کر کے نظر دوڑانے لگی۔ اسے احد کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے کال ملائی، احد نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ پلٹ کر واپس اندر آ گئی اور انتظار کرنے لگی، کہیں وہ ناراض ہو کر واپس تو نہیں چلا گیا۔ اتنے میں اس کا فون بجنے لگا۔ میں تمہیں لینے نہیں آ سکتا، تم ایسا کرو بس پر آ جاؤ، میں نوکری ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں، احد نے کہا۔ بس میں کیسے آ جاؤں؟ تایا جی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ ڈر گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، تم گھر چلی جاؤ، مجھے بھی وقت لگے گا، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ نویرہ ڈرتے ہوئے بس میں سوار ہوئی تھی، کیونکہ بس میں سفر کرنے کی ان کو اجازت نہیں تھی۔ نویرہ سارے راستے یاد کرتی رہی کہ تایا جی ان کے بس میں سفر کرنے کے کس حد تک خلاف تھے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے لڑکیاں اپنی گاڑی میں آیا جایا کریں، ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ گھر میں کھانے پینے کے پیسے ہوں یا نہ ہوں، گاڑی میں پیٹرول اور ڈرائیور کی تنخواہ کے پیسے ضرور ادا کیے جائیں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں لڑکیوں کو پڑھانے کی۔ اب ان کا اپنا ہی بیٹا ذمہ داری اٹھانے کے بجائے بہو کو بس میں سفر کروا رہا تھا۔ کونے خدروں میں موجود وہ لوگ جو انہی بہو بیٹیوں کو کچھ کہنے کو جمے تھے، اس روز نہ جانے کہاں تھے۔ گھر پہنچ کر فریش ہوئے اور کچن میں آ گئی۔ گھر کی سب سے بے ضرر ہستی یعنی عالیہ تائی ملازمہ کو ہدایات دے رہی تھی اور کھانا لگانے کو کہہ رہی تھی۔ میں پلیٹیں لگا دیتی ہوں، تایا جی گھر پر ہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، آج کھانے کے بعد جائیں گے، احد تو صبح کا نکلا ہوا ہے، عدنان سے ملنے گیا ہے، عالیہ نے ہانڈی چکھتے ہوئے کہا۔ نویرہ پلیٹیں اٹھاتے ہوئے رک گئی۔ عدنان بھائی کے پاس؟ کوئی نوکری کے سلسلے میں؟ اس نے پوچھا۔ عدنان نے پچھلی نوکری رکوا کر دی تھی، اس نے چھوڑ دی، اب وہ کہیں ریکمینڈ نہیں کرنے والا، سنجیدہ ہی نہیں ہے، اپنا ٹارگٹ پورا ہی نہیں کرتا۔
وہ ایک لفظ بول کر لہجے بھر رکتی، پھر اگلا لفظ بولتی۔ ان کا یہی انداز تھا۔ نویرہ ان کا منہ تکتے رہ گئی۔ اس کو تو احد نے یہی بتایا تھا کہ ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، اس لیے نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ تو اب سمجھ میں آیا تھا کہ اس نے موبائل نیٹ ورک کی سمیں بیچنے کے لیے محنت ہی نہیں کی تھی۔ وہ اب بھی وہ کسی نوکری کے لیے نہیں گیا تھا۔ تو پھر سارا دن گھر سے باہر رہنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ مزید مزمزہ ہوئی اور بے دلی سے ٹیبل لگانے لگی۔ تایا جی آئے، کھانا شروع ہو گیا۔ احد کی طرح تایا جی کے چہرے سے بھی پہلے والی ساری شگفتگی اور اتاولا پن چھٹ چکا تھا۔ تایا جی بھی ایسے پیش آتے تھے جیسے نویرہ ان کے سر پر زبردستی مسلط کی گئی ہو۔ آج احد نے مجھے کہا کہ بس میں آ جاؤں، مجھے سیٹ بھی نہیں ملی، میں آدھا گھنٹہ کھڑی ہو کر آئی ہوں۔ نویرہ نے احد کو مزہ چکانے کی نیت سے شکایت لگائی۔ وہ اپنا غصہ تایا جی کے توسط سے نکلوانا چاہتی تھی۔ تایا جی جبڑا اکڑائے آخری نوالا چبا رہے تھے۔ احد کی بات سن کر غصے میں آ گئے۔ نویرہ خوش ہوئی، آج تو احد کی خیر نہیں۔ جب تم اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کرو گی تو پھر تمہارے شوہر کو کیا پڑی ہے کہ تم سے ملنے کے لیے بھاگ کر آئے؟ تایا جی نے غصے سے پلیٹ میں ہڈی پھینکی اور اسے ڈانٹنا شروع کر دیا، پھر پانی پیا اور چلتے بنے۔ نویرہ سمجھ نہیں سکی کون سا ایسا کام ہے جو وہ پورا نہیں کر رہی۔ احد اتنی دیر سے آیا، گویا تسلی کر کے آیا ہو کہ نویرہ سو چکی ہوگی۔ نویرہ ٹرے لگا کر کھانا اوپر ہی لے آئی۔ اپنے گلے شکوے دور کرنے کے بجائے اس نے تایا جی کی شکایت کو دور کرنا اہم سمجھا۔ تم سو جاؤ، مجھے ضروری فون کرنا ہے۔ احد کھانا کھا کے ٹیرس پر نکل گیا اور فون پر بات کرنے لگا۔ نویرہ کو ایسے لگا جیسے اسے ٹھکرا دیا گیا ہو۔ وہ حساب لگانے لگی، ان کے رشتے میں تعلق بننے سے زیادہ تعلق ٹکرایا جانا تھا۔ پھر بھی وہ احد کے آنے تک جاگتی رہی۔ احد بہت دیر بعد آیا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ نویرہ نے چادر پکڑی اور اوپر تھوڑی تک تان لی۔ وقت تو قیمتی ہوتا ہے، اسے سنبھال کر استعمال کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کا وقت اتنا کٹھور ہو گیا تھا کہ اس کا دل کرتا تھا کہ آنکھ کان لپیٹ لے اور وقت تیزی سے گزر جائے۔ یہ صرف احساس تنہائی نہیں تھا جو احد نے اسے بخشا تھا، یہ احساس ذلت تھا، احساس رسوائی تھا جو وہ ہر روز کاٹ رہی تھی۔ اسے لگا کہ اس کا سر پھٹ جائے گا۔ احد اس سے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، جیسے اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہے گا تو جل بھن کر راکھ ہو جائے گا۔ وہ تنہا تڑپتی راتوں میں فرش پر ترچھی بیٹھی تھی اور ایک بار پھر سوچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ شادی کی رات تھکاوٹ تھی، اگلے روز وہ کراچی چلا گیا تھا، پھر گنتی کے کچھ اچھے دن آئے تھے۔ اس نے شوہر کی محبت کا پہلا نوالا چکھا ہی تھا تو شوہر نے دور رہنے کے بہانے تلاش کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ اسے اصرار کر کے میکے بھیجتا تھا کہ چچا بیمار ہیں، تمہاری پڑھائی ہے۔ پھر تایا جی کو معلوم ہو گیا، انہوں نے سختی سے پابندی عائد کر دی، چاہے آدھی رات کو واپس آنا پڑے، نویرہ رات گھر سے باہر نہیں گزارے گی۔ تایا جی اسے احد کی طرف دھکیل رہے تھے اور احد کا تو اس کی موجودگی میں دھم گھٹنے لگتا رہا۔ احد کے ماموں بیمار تھے، پہلے آپریشن ہوا، پھر وہ انہی کے گھر میں گیسٹ روم میں رہ رہے تھے۔ احد نے پہلے ہسپتال میں ڈیوٹی دی، پھر رات ان کے کمرے میں بستر ڈال کر سونے لگا کہ ماموں کو ضرورت ہوگی۔ ماموں بھی کہتے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، گھر میں ہی ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، فون میرے پاس ہے، مگر احد نہیں مانتا تھا۔ تایا جی غصہ کر کے اوپر بھیج بھی دیتے تو وہ منہ پھیر کر سو جاتا۔ اس نے نویرہ سے پیار سے بات کرنا چھوڑ دی تھی کہ کہیں پیار سے بات کی تو اس کے تقاضے نہ بڑھ جائیں۔ نویرہ کو شک ہو رہا تھا اور اس کا شک اس روز یقین میں بدل گیا جب عدنان کی بیوی میکے چلی گئی تھی۔ وہ گیٹ کے باہر بیل بجا رہی تھی۔ احد اسے صبح ساتھ لے کر نکلتا تھا، کبھی خالہ کی طرف چھوڑ دیتا، کبھی اس کی کزن آپا کی طرف کہ دن گزار لو۔ وہ بن بلائی مہمان بن کر سویرے رشتہ داروں کے گھر آ دھمکتی۔ احد کا خود ذلیل کرنا جیسے کافی نہ رہا ہو، اب وہ دوسروں کو بھی اس کار خیر میں حصہ ملنے لگا تھا۔ آج وہ اس کے ابا کے گھر چھوڑ کر خود چلا گیا تھا۔ نویرہ جانتی تھی وہ یقیناً عدنان بھائی سے ملنے گیا ہے۔ عجیب نفسیاتی ماحول تھا ان کی زندگی میں۔ کبھی بہت پیار سے کھانا کھلانے لے کر جاتا تو معلوم ہوتا 2 دوست اور بھی آ رہے ہیں۔ نویرہ لڑکوں کے درمیان نوالے توڑتی عجیب لگتی۔ کبھی نویرہ کی سہیلیاں یا کزنز آ جاتی تو اس سے زیادہ احد ان سے گھل مل جاتا۔
کالی سیاہ مونچھیں اور داڑھی چہرے پر نہ ہوتی تو اس میں مردانگی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ بیٹا نویرا تم؟ اس کے ابو نے دروازہ کھولا۔ وہ بٹوا لیے کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ تمہارے خورشید انکل گجرانوالا جا رہے تھے، مجھے بولے ساتھ چلو، میں نے حامی بھر لی کہ اسی بہانے باہر نکلوں گا۔ مجھے معلوم نہیں تھا تم آ رہی ہو، میں انہیں منع کر دیتا ہوں۔ ابو نے بہت عرصے بعد پینٹ شرٹ پہنی تھی اور کافی ایکٹیو لگ رہے تھے۔ نہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے آئی ہوں، ابھی چلی جاؤں گی، آپ پروگرام کینسل نہ کریں۔ اس نے ابو کو خوب تسلی دے کر بھیج دیا۔ خورشید انکل ابو کو لینے کے لیے آئے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ جیتی رہو۔ نویرا اندر تک کھل گئی۔ خوشیوں اور عزت کی دعا دیں اور ان کے بغیر جینا نہیں کارنامہ ہے۔ پھر وہ لاؤنج میں بیٹھی مہک بھابھی کا دروازہ تکتی رہی۔ اپنے کمرے سے وہ کتاب لے آئی تھی مگر پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا سائز سالوں سے نہیں بدلا تھا۔ اس کا دل کیا وہ پرانے کپڑے پہن کر اپنے بستر میں گھس کر سو جائے، مگر نیند بھی ایک لگژری ہو گئی تھی۔ فکریں وہ بھی اس پر مہربان نہیں ہونے دیتی تھی۔ اس فارغ وقت میں اس نے سندس کو فون میں لا لیا۔ اصل بات اس نے ابھی سندس کو بھی نہیں بتائی تھی، مگر اس کے الفاظ دل کی جھنجھلاہٹ لفظوں میں پرو دیتے تھے۔ وہ عہد کا ذکر واضح چڑچڑے انداز میں کرتی۔ سندس بڑے عرصے سے سن رہی تھی وہ عہد کی کیسے برائیاں کرتی ہے۔ کھانے کے وقت گھر پر ہوتا ہی نہیں، اور اگر ہوتا ہے تو کھانے کو ایسے سونگتا ہے جیسے جانور۔ نویرا نے چڑھ کر یاد کیا، دیکھو نویرا، تم اپنے شوہر کی عزت نہیں کرو گی تو کوئی بھی تمہاری عزت نہیں کرے گا۔ عورت شوہر کے نام سے پہچانی جاتی ہے، عہد بھائی کا ذکر ایسے نہ کیا کرو۔ سندس نے اپنا وقت یاد کیا۔ اس کی چھوٹی خوشیاں بھی چیک پوائنٹ سے گزر کر اس کو ملا کرتی تھیں۔ اعظم بھی کیسے گھر والوں کی باتوں میں آ جاتا تھا۔ اس نے صبر کیا تو سب ٹھیک ہو گیا۔ آج گھر کا سارا انتظام اس کے پاس تھا۔ نویرا کو بھی صبر کی ضرورت تھی۔ شوہر کماتا نہ ہو تو بھی شوہر ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد سندس اپنی ساس کا حال بتانے لگی اور نویرا چاہ کر بھی نہیں بتا سکی کہ وہ کس حال سے گزر رہی ہے۔ وہ عہد پر ایک انگلی اٹھاتی تو چاروں انگلیاں اس کی اپنی طرف اٹھ جاتی۔ اگر سندس کو وہ قصوروار لگ رہی تھی تو دنیا میں کسی کو بھی لگ سکتی تھی۔ مہک بھابھی کمرے سے نکلی تو نن کو دیکھ کر ان کا منہ لٹک گیا۔ ان کا اپنی امی کے گھر جانے کا پلان تھا اور وہ بھی رشتہ دار آ رہے تھے۔ نویرا نے مسکرا کر کہا کہ وہ اسے رستے میں گھر چھوڑ دیں۔ مہک نے ناشتہ بنایا، دونوں نے مل کر چائے پی، باتیں کی، پھر مہک نویرا کو چھوڑتے ہوئے آگے چلی گئی۔ 2-2.5 گھنٹے میں وہ واپس بھی آ چکی تھی، اس لیے سوچا کہ کیا اعلان کرے، وہ سیدھا اوپر چلی گئی۔ اسے نوکری کر لینی چاہیے، زندگی کچھ تو گزرے گی، مگر اس نے کہا تو تایا جی نے منع کر دیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ سوچوں میں غلطاں کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، اندر سے ساؤنڈ سسٹم کی آواز آ رہی تھی۔ وہ مزید قریب گئی۔ دروازے کے نیچے سے آتی مہک میں سگریٹ کی بو لازمی شامل تھی۔ کیا عہد گھر میں تھا؟ ایسا کیا کام تھا جو گھر میں اس کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا تھا؟ نویرا نے دروازے سے کان لگائے۔ یہ اس کا اپنا کمرہ تھا، لیکن وہ سزاوار ہو کر باہر کھڑی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ عہد باقاعدہ ہچکیاں باندھ کر کسی کی منت کر رہا تھا۔ یہ سب مکالمہ فون پر نہیں ہو رہا تھا، دوسرا شخص اسی کمرے میں موجود تھا، اس کے بیڈ روم میں، اس کے شوہر کے ساتھ۔ میری فیملی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، میری بیٹی اب چیزیں سمجھنے لگی ہے، ہمیں دوری بنا لینی چاہیے۔ عدنان کی گھمبیر آواز آئی۔ نویرا کے ہاتھ پاؤں سے جان نکل گئی۔ وہ دیوار کے ساتھ پھسلتی ہوئی نیچے گر گئی۔ وہ عہد اور عدنان کے بیچ اظہار و محبت اور عہد و پیمان سن رہی تھی، مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جب سے بیاہ کر آئی تھی وہ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ہر دلیل، ہر واقعہ اس کی طرف انگلی اٹھاتا تھا کہ عہد کی دلچسپی عدنان میں ہے، پھر بھی یہ سب بہت ناقابل یقین تھا۔ عہد اب اپنی محبت کے دعووں میں مثالیں دے رہا تھا۔ کیسے کہاں ان دونوں نے اپنی محبت سمیٹی تھی، کیسے تایا جی پر یہ راز کھلا تھا اور انہوں نے عہد کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی۔ عہد پھر بھی اپنی محبت سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ نویرا اب صرف سن رہی تھی تو اسے اتنی گھن آ رہی تھی کہ دل کر رہا تھا کہ کہیں سے چھلانگ لگا کر خود کو ختم کر لے۔ وہ اس معلومات کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ جسم میں جان آئی تو وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ کچھ اور ہمت ہوئی تو بچوں کی طرح کھسک کر رونے لگی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش تھی!
کسی عورت کا چکر ہوتا تو وہ اپنے باپ کو ٹوٹے جملوں میں کچھ تو بتا سکتی تھی، یہ نامردانگی وہ کیسے دنیا کو بتائے گی؟ اس کے شوہر کو اس کے نسوانی وجود میں دلچسپی نہیں تھی۔ سارے سوالوں کے جواب کمکموں کی طرح اس کے دماغ میں روشن ہو رہے تھے۔ عدنان کی بیوی نے بغیر لحاظ کے ڈنر میں کیسے جھگڑا کیا تھا؟ تب نویرہ شرمندہ ہوئی تھی۔ اب اسے نظر آ رہا تھا وہ جھگڑا احد کو سنانے کے لیے تھا۔ وہ عدنان کے پردے میں احد سے لڑ رہی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگا کر اس نے اپنے وجود کو اپنے حصار میں لینا شروع کر دیا اور دبک کر بیٹھ گئی۔ مہندی پر احد نے پنک پہنا تھا اور عدنان نے بلو۔ اف، وہ تب کیوں نہیں سمجھی؟ وہ لڑکیوں سے پل بھر میں بے تکلف ہو جاتا تھا۔ صنف نازک سے اس کی گاڑی چنتی تھی کیونکہ وہ ان جیسے احساسات رکھتا تھا۔ وہ کتنی دیر بیٹھی رہی۔ نویرہ بھابھی، آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ ہیرا اپنے کمرے میں سے نکلی۔ نویرہ کی حالت دیکھ کر اس نے احد کے کمرے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر لکھا تھا کہ وہ اس حقیقت کو بہت پہلے سے جانتی ہے۔ وہ اس سچ کے ساتھ بڑی ہوئی تھی۔ عالیہ تائی سے پہلے اس کو معلوم ہوا ہوگا۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے اس نے عرصہ ہوا اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا۔ آؤ نیچے چلتے ہیں، ہیرا نے سہارا دیکھ کر اسے اٹھایا اور نیچے لے جانے لگی۔ ساتھ والے کمرے میں اس کی بہن تھی، نیچے ماں اور دادی موجود تھی، اور وہ شخص، اس سے وہ سوچا نہیں جا رہا تھا جو عہد کرتا آ رہا تھا۔ وہ نیچے آئی تو عالیہ تائی اپنے دھیمے انداز میں خانسامہ کو اضافی روٹیاں بنانے کو کہہ رہی تھی کیونکہ عدنان آیا ہوا تھا۔ عہد نے نویرہ کو چھوڑ کر عدنان کو پک کیا تھا۔ اتنے دن سے وہ نویرہ کو رشتہ داروں کے یہاں بھیج کر یہی کر رہا تھا۔ عدنان نیچے عالیہ تائی سے مل کر اوپر گیا تھا۔ تایا جی دفتر میں پرسکون تھے کیونکہ نویرہ اور عہد رات گھر پر ہوتے تھے۔ دن کے کارنامے انہیں معلوم نہیں تھے۔ جس کو معلوم تھے وہ عدنان کے لیے روٹیاں پکوا رہی تھی۔ نویرہ ہمیشہ عالیہ تائی کو سافٹ سپوکن بے ضرر عورت سمجھتی تھی۔ آج وہ دوغلی، بزدل اور گنہگار لگ رہی تھی۔ اب انہی ہاتھوں سے ٹرے سجا کر وہ بیٹے اور اس کے مہمان کو بھیجیں گی۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دہ منظر لوگوں کے اصلی چہرے دیکھنا ہے۔ نویرہ اسی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ وہ دفتر سے آیا تو سندس گھر پر نہیں تھی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ اس کی امی کو پارک لے کر گئی تھی۔ اس کے دل سے سندس کی محبت پھوٹنے لگی۔ اس کی امی کی صحت یابی ناممکنات میں سے لگتی تھی۔ وہ بھولنے لگی تھی۔ انہوں نے ہمت ہار دی تھی۔ سندس کی منجلی طبیعت اور باطونی مزاج ان کے لیے دوائیوں سے زیادہ مؤثر ثابت ہوا تھا۔ پارک میں آس پڑوس کی دوسری عورتوں سے مل کر امی تازہ دم ہو جاتی تھی۔ اس کے والد ماریا بھابھی کے پہلے بچے کی پیدائش کے بعد فوت ہوئے تھے۔ اب اتنے سال بعد امی شام کے وقت کریم لگا کر کپڑے بدلنے لگی تھی۔ وہ اپنا خیال رکھنے لگی تو ٹھیک ہوتی گئی۔ اعظم سندس کی یاد میں باہر پورچ اور لان کے بیچ ٹہل رہا تھا۔ کچن کی کھڑکی لان میں کھلتی تھی۔ کچھ دیر بعد سندس آ گئی۔ پیچھے ملازمہ اور امی بھی تھیں۔ میں اب آنٹی کی ترکیب سے کھیر بناؤں گی، سندس بولتے ہوئے آ رہی تھی۔ کل تم کچھ بنا کر لے جانا، چائے پر کپ شپ ہو جائے گی، امی نے کہا۔ وہاں ساری خواتین ملنے ملانے کی شوقین تھی۔ ترمس میں چائے بنا کر لے آتی اور پارک میں بیٹھ کر مل کر پیتی تھی۔ السلام علیکم، اعظم نے دور سے ہی کہا۔ سندس وہیں روک گئی اور اپنے مجازی خدا کی رومانی مسکراہٹ دیکھے لگی۔ کیسے ہو بیٹا؟ آج وقت سے آ گئے، میں ذرا جوتے بدل لوں۔ امی پیار دے کر اندر چلی گئی۔ سندس وہیں کھڑی اس کی مسکراہٹ ٹٹول رہی تھی۔ تم روز بروز مجھے اپنا مقروض کر رہی ہو۔ میں بیٹا ہو کر وہ سب نہیں کر سکا جو تم بہو ہو کر کر رہی ہو۔ اعظم نے تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ آدمی ہیں۔ یہ تو عورتوں کی مہارت ہے کہ رونقیں بکھیر دیتی ہیں۔ سندس ادا سے مسکرائی۔ چلو تمہیں شاپنگ پر لے چلوں۔ اعظم نے کندھا چھوڑ کر بازو پکڑا۔ اتنی مہربانیاں کس خوشی میں؟ سندس آج تحفوں سے نہیں، لفظوں سے ستائش چاہتی تھی، کیونکہ لفظوں کے معاملے میں اعظم نہایت کنجوس تھا۔ میرے جیسا اچھا انسان تمہارا شوہر ہے تو کیا ہر وقت خوشی نہیں منانی چاہیے؟ اعظم نے کالر کھڑا کر کے اسے تنگ کیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ اتنی آسانی سے چھوٹ جائیں گے تو آپ نہ سمجھ جائیں۔ میں اپنی ہر قربانی کا صلہ وقت آنے پر اچھے طریقے سے لے لوں گی، سندس کہتے ہوئے آگے بڑھی تھی اور اعظم دیوار کے ساتھ لگ رہا تھا۔ جب ان کے بیچ درمیان میں سارا فاصلہ ختم ہو گیا تو سندس نے اس کو گدگدی کی اور اندر بھاگ گئی۔
आज़م उसे पकड़ने के लिए पीछे लपका। अंदर जाते उसकी नज़र किचन की तरफ गई। मारिया भाभी कुछ पका रही थी और काफ़ी देर से उस खुली खिड़की के सामने मौजूद थी जो लॉन में खुलती थी। आज़म को शर्म आई मगर शर्मिंदगी नहीं हुई। उसकी अपनी बीवी थी, क्या वो बीवी से रोमांस भी ना करे कि बड़ी भाभी को बुरा लगेगा। वो जब अपने कमरे में दाखिल हुई तो सोच कर फट रही थी। उसने आहत पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो बेयकीनी से सुनी हुई बातें दोहरा रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने साफ इनकार किया। मैंने खुद सुना है तुम उसके पाँव पड़े थे कि तुम्हें छोड़ कर ना जाए। नवीरा को उसके सफ़ेद झूठ पर यकीन नहीं आया। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। तुम तो जैसे हमारे रिश्ते से तंग आ गई हो, आहद ने डिटाई से कहा। नवीरा ने उसकी शक्ल देखी। इस रिश्ते में मेरे लिए है ही क्या कि मैं तंग ना हूँ। तुमने ये ज़मीन, ये ज़िंदगी, ये सब कुछ तो मुझ पर तंग कर दिया है। नवीरा को यकीन नहीं आ रहा था ये सारा जहन्नुम उसके अपनों ने उसके लिए तैयार किया था। तुम तो बड़ी पाकबाज बनती फिरती हो, अब क्या होगा? शौहर को रिझाने में नाकाम होगी तो मुझ पर चिल्ला रही हो। तुम अपनी नफसानी ख्वाहिशात को काबू करने की कोशिश करो, औरतों के लिए मुश्किल बात नहीं होती। आहद सर से पांव तक गुनाहगार था, लेकिन उंगली उस पर उठा रहा था। नवीरा शौक में चली गई। ये माशरे में कैसी सोच चल रही थी। अगले कई दिन वो चुप रही थी। आहद ने उसे बोलने लायक छोड़ा ही नहीं था। सुंदस को बिल आखिर मिलने का वक्त मिल गया था। उसने नवीरा को अपने घर बुलाया। नवीरा ने इनकार कर दिया। उसने मैके की दावत दी तो उससे भी घबरा गई। आखिर दोनों ने यूनिवर्सिटी मिलने का इरादा किया था। मैडम कितनी प्यारी होगी है। कैंटीन के चिप्स तो मैं बहुत मिस कर रही थी। ये स्टाफ रूम इतना पीछे क्यों कर दिया? टीचर से मिलने में कितनी मुश्किल होती होगी। सुंदस चिप्स खाते हुए अपने मखसूस अंदाज में तबसरे कर रही थी। नवीरा उसके सामने बैठी खामोशी से अपना चिकन रोल कतर रही थी। मैं ही बोले जा रही हूँ, कुछ तुम तो सुनाओ। आहत भाई कैसे हैं? हम तो अब अपना बेबी प्लान करने वाले हैं। मुझे कितना इंतज़ार था ये वक्त आए। बेटी हुई तो अमल और बेटा हुआ तो ईसा। तुम्हारा कोई इरादा है कि नौकरी करनी है? ऐसे पर्सनल सवाल इतनी बेतकल्फ़ी से सुंदर से पूछ सकती थी। आहत का साथ ही मेरा नहीं है तो उसका बच्चा तो बहुत दूर की बात है, नवीरा ने तल्खी से कहा। क्या मतलब? सुंदस ने पहली बार उसकी आंखों की वीरानी पर गौर किया। मतलब कि आहत को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने दिलचस्पी का लफ्ज़ मायने खेज अंदाज में कहा। सुंदस उलझ गई। फिर उसने मज़ीद कुरेदा। नवीरा बोलने लगी। बोलते हुए कब रोने लगी उसे एहसास ही ना हुआ। इर्द गिर्द लोग मुतवज्जो हुए तो सुंदस उसका हाथ पकड़कर किसी गैर मारूफ कोने में ले गई। मुझे तब भी शक पड़ा था जब ताया जी तुम्हें मैके में रात गुजारने से रोकते थे। मतलब वो जानते थे। सुंदस पर भी इंकशाफ के वाह खुलते गए। नवीरा सर पकड़े आंसू बहा रही थी। आलिया ताई के मुंह से निकला था, ताया जी ने आहत को अदनान के साथ देख लिया था। सब ने मशवरा दिया था शादी कर दें, ठीक हो जाएगा। अगर तजुर्बा करना था तो कोई भी राह चलती लड़की ले आते। अपनी भतीजे के साथ कोई कर सब कैसे कर सकता है? सुंदस ने बेकीने से कहा। मैंने आहत को कहा है मुझे हर पल के अजाब से बचा ले। वो जहाँ कहेगा मैं उसके साथ जाऊंगी। उसने दुनिया को दिखाना है कि उसकी एक बीवी है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। दुनिया की नज़र में हम मियाँ बीवी रहेंगे। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, मगर इस घर में जहाँ वो दूसरे मर्द लाता है मैं वहाँ नहीं रह सकती। नवीरा पहली बार टूटी नजर आई थी। सुंदस को लगा उसने गलत सुन लिया है। क्या मतलब? क्या मतलब तुम उसके साथ गुनाह में हिस्सेदार बनोगी? उसने शादी किया ताकि उस शादी की आड़ में एक गुनाह जारी रख सके। तुम उसे ये गोद दोगी तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगी? सुंदस ने उसकी आंखों में देखा। नवीरा को झुरझुरी महसूस हुई कि क्या ऐसी अजियतनाक जिंदगी गुजार कर भी वही गुनहगार होगी। ये कैसी दलदल थी, ना वो डूब सकती थी ना निकल सकती थी। अदनान से उसकी दोस्ती कितने अरसे से है? क्या बचपन की दोस्ती है? सुंदस ने पहले भी दूर पड़े कि जानने वालों में ऐसा किस्सा सुन रखा था। 2.5 साल से पहले से है, नवीरा ने याद किया। 2.5 साल में साथ जीने मरने वाली दोस्ती बहुत अजीब बात थी। इससे पहले बेस्ट फ्रेंड्स कौन थे? सुंदस ने पूछा। पहले एक और होता था, नवीरा ने बताया। और इससे पहले? सुंदस ने गुरेदा। नवीरा ने हिसाब लगाया। स्कूल के वक्त से आहत का कोई ना कोई गहरा दोस्त होता था। वो हमेशा ही सब भूल कर अपने उस दोस्त पर फरीफ्ता हो जाता था।
یہ سلسلہ تو غالباً ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے۔ نویرہ پر روز نئی قیامت ٹوٹتی تھی اور ایسے ہی چلتا رہے گا۔ جب پہلے وہ بگڑنا شروع ہوا تھا تو اس کی ماں نے پردے ڈالے تھے اور باپ بھی اس کو نہیں سدھار سکا تھا۔ اب وہ بہت آگے نکل آئے۔ یہ سالوں کی روش وہ تمہارے لیے چھوڑ سکتا تو چھوڑ چکا ہوتا۔ سندس نے اس کو بددل کیا کیونکہ یہی راہ فرار تھی۔ میں نے عالیہ تائی سے بات کی ہے، وہ کہہ رہی تھی انہوں نے سمجھایا ہے کہ ایک بچہ ہی کر لو، تمہارا نام لینے والا کوئی ہوگا۔ نویرہ نے بتایا۔ یہ تمہارے رشتہ دار ہیں کہ تمہارے دشمن ہیں؟ کس قسم کے مشورے دے رہے ہیں؟ عورت بچہ پیدا کرنے کے لیے تو رہ گئی ہے بس، انہیں جیسے محبت، توجہ، پاکیزہ زندگی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سب عہد کے رشتہ دار ہیں، اس کے حق کی بات کریں گے۔ تم انکل سے بات کرو، سندس نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ نویرہ کے ارادے مضبوط ہو رہے تھے۔ وہ دنیا والوں کے طعنوں کے ڈر سے آخرت کی رسوائی مول نہیں لے گی۔ وہ بس ہمت جوڑ رہی تھی کہ اپنے باپ کو وہ شرمناک حرکتیں بتا سکے جن میں اس کا شوہر مبتلا تھا۔ گھر میں جیسے اس کے ارادوں کو بھانپ لیا گیا ہو۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو موم بتیوں سے سجا کیک موجود تھا اور باقی سارے گھر والے کیک کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ میری نویرہ کی برتھ ڈے ہے، میں نے کھانا بھی آج باہر سے آرڈر کیا ہے، آؤ بیٹا کیک کاٹیں۔ تایا جی نے بہت عرصے بعد پیار سے بات کی تھی۔ یہ لو کیک کاٹو، اس پر لکھا ہے فار مائی سن شائن۔ عہد نے مسکرا کر چھری اس کے ہاتھوں میں تما دی۔ یہ اچانک سب کیسے بدل گئے تھے؟ نویرہ نے سوچا، پھر قریب بیٹھے عہد کے ماموں کو دیکھا۔ وہ دنیا دکھاوے کے لیے سب کر رہے تھے مگر کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ خوشی سے رو پڑی تھی۔ اسے عہد سے محبت ہی تو چاہیے تھی۔ چلو جلدی کرو نا۔ عہد نے آگے ہو کر خود ہی موم بتیوں کو پھونک ماری اور نویرہ کا ہاتھ پکڑ کر کیک کاٹ دیا۔ ہیرا نے ڈھیروں تصاویر کھینچی تھی۔ کل تک پورے شہر کو ان کی پرفیکٹ شادی شدہ زندگی کا ثبوت پہنچ جاتا۔ خوشیاں بانٹنے سے بھرتی ہیں مگر یہ خوشیاں نہیں تھیں، یہ دکھاوا تھا۔ اپنی تمام کوشش لگا کر بھی عہد اسے صرف 4 اچھے دن دے سکا تھا۔ پھر وہ پہلے کی طرح بگڑ گیا تھا، جیسے حلال کام سے اس کی رگیں تنی ہوں۔ تایا جی کے تانے، تائی اور ہیرا کا مصنوعی میٹھا لہجہ پھر پہلے جیسا ہو گیا۔ یہ سب نویرہ کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ وہ بہت ہمت کر کے ابو کے پاس آئی۔ مسئلہ کیا ہے بیٹا؟ ابو کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ سب خراب ہے، جتنا وہ بتا رہی ہے اس سے بھی زیادہ خراب۔ عمل، اس کی زبان پھر لڑکھڑا گئی۔ قوم لوط، عدنان اور عہد، اس نے لفظ بھی کیسے ادا کیے یہ وہی جانتی تھی۔ ابو تو پتھر کے ہو گئے، کیسی ناقابل یقین آفت تھی۔ اسی لیے تایا جی نے ایسے آنن فانن شادی کی ضد کی تھی، کہیں عہد فرار نہ ہو جائے۔ نویرہ نے یاد دلایا۔ وہ ابو کے سوالوں کے مختصر جواب دیتی رہی اور ابو کڑیاں جوڑ کر پوری داستان سمجھ گئے۔ پھر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ انہوں نے نویرہ کے سر پر رکھا۔ اب تم دوبارہ کبھی اس گھر میں نہیں جاؤ گی۔ یاور بھائی اس دن گھر پر رکے تھے جس دن ابو نے عہد اور تایا جی کو بلا رکھا تھا۔ ابو کا عمر رسیدہ وجود اپنے روب اور دبدبے کے باعث مضبوط لگ رہا تھا۔ یاور بھائی کا اونچا لمبا وجود اتنا ہی کمزور لگ رہا تھا۔ وہ بے چینی سے ٹہل رہے تھے، بیٹھتے تھے تو کندھے جھکا لیتے اور چہرہ ایسا مسکین تھا جیسے وہ ملزم ہو۔ مہک بھابھی اچھی خوش مزاج تھی لیکن اس بات کے کھلنے کے بعد وہ بالکل انجان بنی رہی۔ ان کے اس رویے کے باعث نویرہ اور ان کے درمیان پرایا ہونے والی لکیر ہمیشہ کے لیے کھنچ گئی۔ ابو کا مضبوط سہارا اس کی پشت پناہی نہ کر رہا ہوتا تو وہ ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا نویرہ کہہ رہی ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے اپنے بیٹے کے تمام چیک اپ کروائے ہیں، وہ ایک صحت مند انسان ہے۔ رہی بات عدنان سے اس کی دوستی کی تو وہ امریکہ جا رہا ہے۔ تایا جی آئے تھے اور بہت آرام سے کہہ رہے تھے جیسے کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ سائیکیٹرسٹ کو دکھانا تھا، اس کی حرکتوں سے ہم بھی گناہ گار ہو رہے ہوں گے۔ ابو نے کہا۔ چچا جی اب عدنان میرا دوست نہیں ہے، عہد نے یقین دلایا۔ نویرہ کو لگا تھا بہت قصیلے انداز میں بات ہوگی۔ تایا جی تو شاید گریبان ہی پکڑ لیں کہ ان کے بیٹے پر الزام لگائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ ٹھنڈے طریقے سے تسلی دے رہے تھے، یقین دلاتے رہے کہ اس کی ساری شکایتیں دور کر دی جائیں گی۔ ابو میرا خیال ہے انہیں ایک موقع تو دینا چاہیے، ہم نویرہ کو نہیں بھیجیں گے تو عہد اپنی غلطیاں کیسے سدھارے گا؟ یاور بھائی نے کونے میں لے جا کر سمجھایا تھا۔ موقع دینے کی جتنی گنجائش تھی نویرہ نے پہلے دے دیا تھی۔ مجھے اپنی بچی کے الفاظ پر یقین ہے، وہ آخری حل کے طور پر میرے پاس آئی ہے اور اب اس رشتے کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ابو نے چچا کو بتا دیا تھا
کہ یہ رشتہ اب ختم ہی سمجھو۔ نویرہ خوشی سے روئی تھی اور بے تحاشا روئی تھی۔ باپ کا سایہ ایسی ہی تو ٹھنڈی چھاؤں مشہور نہیں ہے۔ یاور بھائی ایک سیمینار کے سلسلے میں دبئی جا رہے تھے اور مہک بھابھی کو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ سندس ملنے آئی تو اس نے مشورہ دیا کہ نوکری کر لے۔ نویرہ نے یاد دلایا کہ اب بھی وہ تایا جی کی بہو ہے، وہ ان کی مرضی کے پابند ہے۔ گھر میں صرف ابو اور وہ رہ گئے تو اس نے نوٹ کرنا شروع کیا۔ ہر روز کسی نہ کسی رشتہ دار کا فون آ جاتا تھا۔ کوئی روب سے کہتا کہ نویرہ کو واپس بھیج دو، کوئی جذباتی کرتا کہ دنیا کے سامنے خاندان کی کیا عزت رہ جائے گی۔ اس کے ابو کا ہی حوصلہ تھا جو سب کے سامنے ڈھال بنے کھڑے تھے۔ وہ خدا کا شکر کرتی اور ابو کے لیے روز ان کی پسند کا کھانا پکاتی۔ اس دن اس نے فرنیں بنائی، پھر سبز قہوہ لے آئی کیونکہ ابو کو تیزابیت کی شکایت ہو رہی تھی۔ تم بچپن سے ہی کم بولتی تھی مگر پتے کی بات کہہ جاتی تھی۔ میرا ایک دوست تھا تو شادی اور بچوں کے بعد بری صحبت میں پڑ گیا تھا۔ وہ نشہ کرنے لگا تھا، نوکری چھوٹ گئی، بیوی روٹی دے دیتی تھی، پیسے نہیں دیتی تھی۔ مجھ جیسے لوگوں سے ادھار مانگ کر وہ نشہ پورا کرتا تھا۔ تمہاری امی نے تجویز دی کہ اب اسے بہانہ کر کے ٹال دیا جائے۔ اگلے روز جب وہ آیا تو تم 7 سال کی تھی۔ تم نے اسے باہر سے بھیج دیا۔ وہ جا نہیں رہا تھا، دیوار سے چپک گیا تھا کہ ابو اندر ہی ہیں، انہیں بلاؤ۔ میں اور تمہاری امی حیران رہ گئے، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم اتنی مضبوط بھی ہو سکتی ہو۔ تمہیں تب بھی سمجھ تھی کہ کسی کو گناہ میں بڑھاوا دے کر ہم اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ وہ چائے کا گھونٹ بھر کر سینہ مسل رہے تھے۔ امی کی ڈیتھ کے بعد ہم اپنا غم منانے کی بجائے ایک دوسرے کو تسلی دیتے تھے، اس لیے وہ وقت گزر گیا، یہ بھی گزر جائے گا۔ نویرہ نے باپ کو تسلی دی۔ خدا میری بیٹی، یہ کہتے ہوئے ابو نے قہوے کا کپ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، الٹا ان کا ہاتھ ہی مڑ گیا۔ پہلے قہوہ گرا، پھر کپ تڑاک سے ٹوٹ گیا۔ ابو، وہ چلاتی اٹھی۔ وہ ایمرجنسی ایمبولینس منگا کر ہسپتال آئی تھی۔ یاور بھائی کو فون بھی کر دیا تھا مگر تنہا ہسپتال میں بیٹھے اس کی اپنی جان نکل رہی تھی۔ دل کا دورہ پڑا تھا، علاج ہو رہا تھا، ڈاکٹرز جو کہہ رہے تھے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں اس نے تایا جی اور احد کو آتے دیکھا تو اس کا مزید سر چکرانے لگا۔ انہیں یاور بھائی نے کال کر دی تھی۔ یاور فوری طور پر بھی نکلتا تو گھنٹوں کی مسافت تھی۔ کیسے ہیں چچا؟ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ احد نے اس سے پوچھا۔ نویرہ نے جواب نہیں دیا تو وہ خود ڈاکٹر سے پوچھنے لگا۔ تایا جی نے پھپھو اور ان کے بچوں کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے لوگ جو صبح شام کو فون کر کے ابو کے دل میں دنیا کا خوف ڈال رہے تھے، ہسپتال میں بیٹھ کر احد کی بلائیں لے رہے تھے کہ احد نے داماد نہیں بیٹا بن کر دکھایا ہے، احد تو ہیرا ہے۔ رات ابو وینٹیلیٹر پر گئے تھے اور صبح یاور بھائی کے آنے کے بعد ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ وہ نہیں رہے۔ اپنے گھر کے آنگن میں نویرہ نے ان چہروں کو دیکھا جنہوں نے اس کے ابو کے آخری دن اذیت ناک بنا دیے تھے۔ ان کی موت خدا کی مرضی سے ہوئی ہوگی مگر ان کی اذیتوں میں ان سب رشتہ داروں کا ہاتھ تھا جو اب دنیا دکھاوے کو گٹھلیاں پا رہے تھے۔ لوگ تو جنازے کے ارد گرد بیٹھ کر اس کے اور احد کے رشتے کو ڈسکس کرتے رہے تھے۔ جنازے کی شام کو انہوں نے ڈائریکٹ پوچھنا شروع کر دیا۔ نویرہ کو بھی جھنجھلا کر بول دیتی کہ وہ کیوں اس رشتے سے مایوس ہے۔ سب توبہ توبہ کر کے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ احد کے ماموں نے افسوس کے بہانے اسے باہر بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خدا نے تمہیں ذمہ داری دی ہے، تم احد کو بچا سکتی ہو، اسے اچھا انسان بنا دو، اس کا ساتھ چھوڑو نہیں، اس کا ساتھ نبھاؤ۔ نویرہ کو سانپ سونکھ گیا تھا۔ اس غلیظ فعل سے صرف اس کو ہی مسئلہ تھا؟ کیا باقی دنیا نے قوم لوط کا انجام نہیں دیکھا تھا؟ قوم لوط سدھری نہیں تھی، حتیٰ کہ نبی کو حکم ہو گیا تھا کہ انہیں چھوڑ کر چلے جائیں، اور جو پیچھے رہ گئے تھے یہ کہہ کر کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ، ہمیں ان سے کیا، ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آگے تھے۔ انسانی زندگی اہم ہے اور اس کا معیار بھی اہم ہے۔ آپ کو 2 لوگوں میں سے کسی ایک کی زندگی بچانی ہو، ایک بدکار آدمی ہو جو اپنے گناہ میں اتنا بھڑ گیا ہو کہ ساتھ والے کمرے میں موجود بہن اور نچلی منزل میں موجود ماں کی بھی پرواہ نہ کرے، دوسری ایک کم عمر لڑکی ہو جس کی تمام صلاحیتیں اور ذہنی سکون داؤ پر لگاؤ، تو آپ کس کو بچائیں گے؟ نویرہ کو نظریں پھیرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کام ماموں نے کیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا ماموں بھی ان میں شامل تھے جو تب چپ رہے جب 9 عمری میں احد بگڑا تھا۔ میں بھی اسی کو بچاؤں گی اور بچا رہی ہوں۔
دوسروں کی بیٹیاں لیبارٹریز نہیں ہوتی ہیں کہ اپنے آوارہ بچوں کو ان کے سپرد کر کے تجربہ کیا جائے، وہ بھی انسان ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے یہاں پہ۔ اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ مجھے کون سی لائنز بہت زیادہ میرے پہ اثر انداز ہوئی ہیں اور جو بہت زیادہ مجھے پسند آئی، وہ یہی والی آخری لائنز ہے جس پہ میں نے قسط ختم کر دی ہے۔ اور آپ میں سے سب میں بتانا ہے جو یہ سنے گا کہ کس کس کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ پرابلم نکلے گا نویرہ کی شادی شدہ زندگی کے ساتھ۔ اور اگر اس لائنز کا پوچھا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے کئیوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی لڑکے کی شادی کر دیں۔ تو میں یہی سوچتی ہوتی تھی کہ اگر اس ماں کا اتنا لمبا جس کا ساتھ ہے اس بچے کے ساتھ، وہ اس کو سدھار نہیں سکی ہے، تو ایک نئی آنے والی لڑکی کیا سدھارے گی؟ تو اس کے بارے میں آپ نے ضرور ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا خیال بہت زیادہ رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔